सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचपाला जी की लाइव स्ट्रीम और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आदाब, प्रणाम सचपाला जी। जी आदाब मेरे भाई, कैसे हैं आप? जी सर, एकदम बढ़िया हूँ जी। सर। अच्छा, आज सूरे निसा की हम आयत नंबर 44 का मुताला करेंगे। कल आयत नंबर 43 में जो कुछ हमने पढ़ा उसमें बड़ी अजीब बातें थी ना। इसमें ये कहा गया जी ईमान वालों से, जो लोग मोमिन हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम लोग नमाज के करीब भी न फटको उस हालत में जब तुम नशा कर रहे हो, या तुम जो है, जाहिर बात है नशा जिस जिस जिन जिन चीज़ों से भी होगा, यानी नशे की हालत में मुसलमानों को नमाज के करीब जाने से रोका गया। यानी ये भी नहीं जी कहा गया कि नमाज ना पढ़ो, बल्कि नमाज के करीब भी ना जाओ, नमाज के करीब ना जाओ। अच्छा, अच्छा उसके बाद सचपाला जो जी, है। जी। ये नमाज के करीब ना जाओ, इस जुमले से ये मालूम हो रहा कि नमाज कोई चीज है, पढ़ने की हाँ। चीज है, ये तो बिल्कुल भी हाँ, नहीं लग रहा। यानी हम वही तो कहना चाह रहे हैं, ये कुरान जो सलात के हवाले से जो बताना चाह रहा है, उसमें दो प्रॉब्लम है। एक तो ये कि सलात वो है ही नहीं जिसको हम समझ रहे हैं आज ये सलात है। और दूसरी बात ये फिर ये हो सकती है कि कुरान का बोलने वाला वो समझा नहीं पा रहा, या उसके पास लफ्ज़ों की या तो कमी है, या फिर लफ्ज़ों को जोड़ के अपना जो माफी ज़मीर होता है, अपना जो इंदिया है, उसके अंदर जो कुछ भी है जो कहना चाह रहा है, वो इन लफ्ज़ों को जोड़कर अपना मुद्दा बयान नहीं कर पा रहा। देखें, ये क्या बातें मैं कह रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो कोई भी कुरान को उसके मतन पर गौर करे और बिल्कुल न्यूट्रल होकर किसी भी अकीदत या किसी भी जो है और कोई जज्बात से अपने आप को हट, बिल्कुल जो है उसको उससे उससे हटाकर अगर कोई भी शख्स गौर करेगा तो उसको मेरी बातें समझ आएगी। मैं ये क्यों कहता हूँ हमेशा कि कुरान के बोलने वाले को बात करने का सलीका नहीं है, उसको बात करने पर यानी उसको कुदरत कलाम नहीं है, वो बात करना नहीं जानता या उसको बात करनी नहीं आती। यही अंदाज हम बार बार कई आयतों में हम जो है ये बात बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कुरान के बोलने वाले को बोलने का सलीका नहीं है। यहाँ भी वही बात है। अब वो सलात के बारे में कह रहा है कि सलात के करीब भी ना जाओ उस हालत में कि मतलब जब ये तुम भी जो है कहा जा नशा कर सकता रहे हो। ना कि जब तुम जी। नशे में हो तो नमाज अदा मत करो, नमाज हाँ। मत पढ़ो, सजदा मत जी। करो, रुकू जी। मत करो, मस्जिद में मत जाओ, ये जी। नहीं है। जी। ला तकरबु सलात कहा गया, यानी सलात गोया के कोई ऐसी कोई इमारत है, कोई पत्थर है, या कोई जो है ऐसी चीज है, उसके करीब ना जाओ, उसके करीब ना जाओ। क्या अंदाज है। और फिर ये कहना कि नशे की हालत में, भाई यहाँ पर कुरान ने क्या नशे की हालत को कोई कोई अच्छा समझा है या बुरा समझा है या उससे रोका है? कहीं कहीं ये कहा गया कि जो है अय ईमान वालो, तुम आज की तारीख से नशा ना करो। कहीं इस तरह का स्टेटमेंट आता है? आता है? कहीं नहीं आता। कुरान नहीं, खाली पड़ा बिल्कुल है नहीं। इस तरह के स्टेटमेंट से। बल्कि इस आयत तो से तो ये जाहिर होता है कि नमाज के करीब तो जाना है, लेकिन उस हालत में नहीं जिस वक्त तुम जो है हालत नशा में हो। इसका मतलब कुरान की नज़र में हालत नशा में होना कोई गलत बात नहीं है, कोई मुनकर अमल नहीं है, कोई जो है कोई हराम नहीं है, कोई मुहर्रम नहीं है। इससे तो यही साबित होता है। हुँ? और फिर दूसरी बात इसमें ये कही गई है, हत्ता तालमू मा तकुलून। मुझे ये बताओ कि नमाज में क्या हम बोल रहे होते हैं? काला यकूलू का मतलब बोल चाल करना है। काला यकूलू का मतलब बोल चाल करना। जिस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूं, आप मुझसे बोल रहे हैं, इस तरह के अमल को हम क्या कहेंगे? कौल या कील काल। जी, काला यकूलू कहेंगे। तो ये यहाँ सलात के अंदर कौल का या तकुलून का लफ्ज एक अजीब सा माना दे रहा है, अजीब सा माना। हुँ? और फिर नमाज में तो ये बातचीत कहना होती नहीं।
اور پھر یہ انداز دیکھیے کہ تم جو ہے تم اگر حالت یعنی جنوب میں، جنوبی کے ناپاکی کی حالت میں، یہاں پر ہمارے علماء جو ہے جنوباً کا معنی ناپاکی کرتے ہیں. اب وہ ایک الگ جو ہے بحث ہے. جنوباً کا معنی جو ہے ناپاکی آخر کس بنیاد پر ہو گئے، یہ بھی ایک جو ہے یہ ڈیبیٹیبل بات ہے. اور پھر حالت سفر میں ہے، تم جو ہے راستے سے گزر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب نہیں، تو کیا یہ کرو. سچ والا جی، جی جی پورے ترجموں میں انہوں نے تقریباً یہی لیا. حالت جنابت مطلب سیکس کے بعد کی جو بنا نہائے ہوئی پوزیشن ہے، اس پوزیشن میں اس نماز پوزیشن کے کے جو قریب ہے نہ جاؤ. نماز کے قریب نہ جاؤ. یعنی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سیکس کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ ایک انسان کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے. یعنی ہر انسان یا ہر مومن اس کیفیت سے گزرتا ہے نا. ایک دن آڑ، دوسرے دن، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کبھی نہ کبھی تو اس کو گزرنا ہے اس کیفیت سے. ایگزیکٹلی یہی معاملہ نشے کا بھی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہاں اس بات کو بھی اسی انداز میں پیش کیا گیا. وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، یہاں تک کہ تم کیا کرو، اپنے غسل کر لو، اغتسال کر لو، دھو لو. اچھا سچ دھولو والا میں جی، بھی جی سچ والا جی، میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ اگر کوئی بندہ ہے جو خرابی تھا اور اس نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد میں وہ ایک چھوٹا سا پیک لے لیتا ہے اور بولتا ہے اس سے تو نشہ نہیں ہو رہا، میرے کو ہوتا ہی نہیں صحیح نشہ بات ہے، اس سے، اور نہیں واقعی ہوتا. اس کو نشہ نہیں ہو رہا. ہاں بھائی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ پینے کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ ان کے ہوش و حواس بالکل بالکل صحیح رہتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ قانون اپنی جگہ ہے. قانون یہ کہتا ہے کہ تم یعنی ڈرنک اور ڈرائیو کو مکس نہ کرو. اور ظاہر بات ہے اس قانون کے پیچھے ایک مصلحت ہے، کیونکہ جب آدمی پینے لگتا ہے تو اس کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کو واقعی چڑھی ہے یا نہیں چڑھی ہے. اور اس حالت میں اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے تو ایسی حالت کی ڈرائیونگ نہ صرف اس کے لیے نقصان دہ ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی زیادہ نقصان کا سبب بنے گی. تو اس طرح سے یعنی مطلب انسان نے جو قانون بنایا وہ اس قانون میں اس بات کو ایسا رکھا گیا کہ ڈونٹ مکس ڈرنک اینڈ ڈرائیو. یعنی گویا کہ آپ ڈرائیو بھی کر سکتے ہیں اور ڈرنک بھی کر سکتے ہیں، لیکن دونوں کو مکس نہیں کر سکتے. ہاں، آپ جب سمجھ رہے ڈرنک نا؟ کرو تو پھر ڈرائیو مت کرو. یا تو یہ کر رہے ہیں تو یہ مت کرو، یہ کر رہے ہیں تو یہ مت کرو، دونوں کو مکس مت کرو، ہے نا. تو یہاں پر جی بھی اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم اگر ڈرنک کر رہے ہو تو تم نماز کے قریب، تم جو ہے صلاۃ کے قریب نہ جاؤ. اور اگر تم صلاۃ کے قریب جانا چاہتے ہو تو تم ڈرنک نہ کرو. اس سے تو یہی مطلب نہیں کر رہا ہے نا، دونوں کو مکس مت کرو. ڈرنک اینڈ صلاۃ کو مکس مت کرو. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بالکل بالکل یہ صحیح. اس کا معنی یہی نکلتے ہیں نا، یہی معنی نکلتے ہیں. اور پھر اس میں اور ایک اور عجیب سا لفظ آیا، اور وہ لفظ ہے او لامستم النساء. جی اس میں جو بات کہی گئی جی ہے کہ تم اگر حالت سفر میں ہیں یا پھر جو ہے تم اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے آئے ہیں، او جاء منکم من الغائط، او جاء احد منکم من الغائط کا مطلب یعنی تم میں سے کوئی شخص ضرورت سے، یعنی جو حالت مطلب جو ہوتا نا مطلب قضائے حاجت سے جو ہے جو شخص آئے، پیشاب سے پاخانے سے فراغت کر کے جو آئے، تو اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، یہ اغتسال کرنا ہے. اب یہ سمجھ نہیں آ رہی بات کہ یہ اغتسال سے کیا مراد ہے. اغتسال سے مراد ہمارے علماء کیا لیتے ہیں، سر تا پاؤں نہانا ہے. لیکن کیا یہی کیفیت ایک آدمی پیشاب سے آئے یا پخانے سے آئے، کیا وہ نہاتا ہے؟ نہاتا ہے جی بالکل نہیں. نہیں نہاتا نا. تو دیکھیے یہ ساری باتوں کو ایک ساتھ گڈمٹ کر کے ایسے پیش کر رہا ہے قرآن جیسا کہ یہ سب جو ہے سب کا لیول ایک جیسا ہی ہے. پیشاب کر کے آنے والا اس کو بھی اغتسال کرنا ہے، پخانہ کر کے آنے والا بھی اس کو بھی اغتسال کرنا ہے. یا اگر مان لو کہ جو ہے وہ مریض ہے یا جو ہے یعنی حالت سفر میں ہے اور پھر وہ جو عورتوں کو چھو کے آیا ہے،
क्या बात है, छू के आने से क्या नहीं, अजीब छू बात है के ये। आया है, कौन सी औरतों को छू के आया है, और छूने का क्या मतलब है, और ये लफ्ज तुम क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? अजीब मामला है यार। यानी ये सारी बातें बयान करने के बाद में ये कहना कि फलम तजिदू माअन फतयम्ममू, कि अगर तुम जो है इसके बाद अगर तुम पानी ना पाओ तो तुम क्या करो, इरादा करो। अच्छा, इरादा किस बात का? इस इरादा करने को तयम्मुम कहते हैं। तयम्मुम का असल मतलब क्या है? इरादा करना जी। अच्छा, इरादा किस बात का करना है? पाक मिट्टी का, ये जिसे पाक मिट्टी जैसे फाइन डस्ट कहते हैं। हालांकि अब आप गौर करें तो जिसे हम फाइन डस्ट कहते हैं, मान लो कहीं भी जो है डस्ट कितने पता नहीं बरसों से जो है पड़ी हुई है, आपने देखा है कि किसी भी जगह अब किसी अलमारी के ऊपर का हिस्सा मान लो 8-10 साल से कभी उसकी सफाई नहीं हुई, तो आप देखते हैं कि उस अलमारी के छत पर फाइन डस्ट होती नहीं होती? होती है ना? सच वाला जी, लेकिन साफ सफाई करने का मतलब ही होता है कि डस्ट को साफ करना। डस्ट तो गंदगी है ना, वो पाक कहाँ से हुई? कि हाँ, उसमें उसमें तो जरासीम का मरकज है वो। डस्ट तो साफ करनी होती है। अच्छा, अब दूसरी ये, चीज, क्या रेत में डस्ट रहती? अच्छा, उससे हट के भी अब हमारे उलमा क्या कहते हैं कि भाई सईदन तय्यबम का क्या मतलब है, तो वो हमें समझाते हैं। मान लो तुम्हारे घर में कोई दीवार है, अंदरून या बैरून की दीवार है, कोई भी ऐसा हिस्सा, तो आप उस पर जो है आप गौर करेंगे कि फाइन डस्ट पड़ी रहे। अच्छा ठीक है, दीवार पर ज्यादा डस्ट इसलिए नहीं होती कि दीवार की जो है जो पोजीशन वो उफुकी होती है, वर्टिकल होती है, इस तरह से उस पर डस्ट ज्यादा ज्यादा नहीं जमती। लेकिन जो चीज हॉरिजॉन्टल है तो उस पर तो जाहिर बात है जो है डस्ट बाकायदा जो है जम जाएगी, है ना? तो वो जी। यही डस्ट दीवार पे भी है, दीवार पे कम है लेकिन अलमारी के छत पर ज्यादा डस्ट है। तो क्या अलमारी के की जो है छत पर जो डस्ट है, क्या वो सईदन तय्यबम नहीं कहलाएगी? ये सवाल मैंने किया था, आलिम साहब से पूछा कि भाई सईदन तय्यबम का क्या मतलब है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि दीवार पर या किसी किसी चट्टान पर या किसी जगह भी वो, अच्छा मैंने कहा फर्श पर, तो कहने लगे नहीं फर्श पर हम चलते फिरते हैं, हम हमारे पैर कहाँ इधर उधर जाते हैं, तो वो डस्ट जो है जाहिर बात है उसमें पाकी नहीं रहती। अच्छा मैंने कहा दीवार पर, कहने लगे हाँ दीवार पर जो है तुम अगर गौर करोगे तो उस पर फाइन डस्ट जो है जमी हुई रहती है। तो मैंने उनसे पूछा कि दीवार पर जो डस्ट होती है एग्जैक्टली वही डस्ट आपको अलमारी के छत पर भी मिलेगी ना, और बहुत ज्यादा मिलेगी। आप ऐसे 2 हाथ मारेंगे तो आपके हाथ पूरी तरह से उसमें जो है लुत्फुत हो जाएंगे। तो क्या हम उससे तयम्मुम कर सकते हैं? कहने लगे नहीं। मैंने कहा फिर क्यों नहीं कर सकते? अब वो नाराज हो, कहने लगे तुम यार जो है तुम हमेशा हर चीज में कीड़े निकालते हो। मैं कहा कीड़े निकाल रहा हूं भाई, तो तुम्हारे अल्फाज ही ऐसी हैं, कुरान को अपनी बात करने का जो है सलीका नहीं ये जो है ना? लिखने वाले हैं सच वाला जी, इन लोगों के पास में क्या पानी की इतनी अफरात थी कि पानी हर वक्त, ये वुजू, ये गुसल, ये हाथ मुंह धोना, ये पानी था क्या इनके पास इतना? नहीं नहीं था, इसीलिए तो कह रहे हैं ना, इसीलिए कह रहे हैं ना। उसमें ये एक मसला बयान किया जा रहा है कि कोई शख्स जो है अगर वो हालत जनाबत में है या जो है हालत सफ़र में है, और तो जो है क्या करो, वो तगतसिलू, वो क्या करे, वो इग़्तिसाल कर ले। अच्छा, इग़्तिसाल का मतलब क्या करना है? गुस्ल करना है। फिर उसी के कंटिन्यूएशन में ये बात कही जा रही कि वइन कुन तुम मर्दा, और तुम में से कोई अगर मरीज है, औ आला सफरिन, या फिर हालत जो है सफर में है जी, कोई ट्रैवल कर रहा है, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइद, या तुम में से कोई आदमी क्या करे, उस जरूरत से फारिग होकर आए। जिस तरह से मैंने कहा वो जो है जो हवाए जरूरिया जिसे कहते हैं, यानी पेशाब पैखाने से फारिग होकर आए, या औ, फिर उसमें हर एक लफ्ज के बाद एक औ का आना जरूरी है। औ औ कहकर जो है कुरान ये बात बयान कर रहा है। यानी मान लो कि जो है तुम में से कोई मरीज है, या हालत सफर में है, या तुम जो है पेशाब पखाने से फारिग होकर आए, या फिर कोई औरतों को हाथ लगा के आए। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? बात करने का तरीका ऐसा होता है, ऐसा होता है। हुँ? कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा, इससे कुछ भी क्लियर नहीं होता।
اب اس کے اب اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں ہو جانے کے بعد میں اب وہ ہمیشہ کی طرح ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ بے شک جو ہے، بے شک اللہ کیا ہے، بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے. واہ کیا اللہ ہے یار، شان ہے میرے مولا کی. تیکشماشیل، تیکشماشیل اور سہیشنو ہے. تو یہ آیت نمبر 43 کے بعد اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں 44 کی طرف. اس میں ایک جو ہے بے تکی بات آ گئی، یعنی اس کا کوئی کنیکشن پہلے والی آیت سے نہیں ہے. 44 میں کہا گیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ کیا اٹھ پٹانگ باتیں ہیں یار، اس میں کوئی بات نہ سر کی ہے نہ ٹانگ کی ہے. کسی بھی بات کا اپنی دوسری بات سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے. اتنی بے ربطگی، اتنی بے ضابطگی ہے، ایسی باتوں پر تم ایمان لاتے ہو اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں. ظاہر بات یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں، جن کو الکتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. ظاہر بات ہے وہ لوگ عقل اور علم میں، تجربے میں تم سے زیادہ ہیں. وہ لوگ یہ اہل ایمان سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا اٹھ پٹانگ باتوں پر تم جو ہے ایمان کی جو ہے رٹ لگا رہے ہو. تو اب ان کو ان کے اوپر طنز کیا جا رہا ہے. وہ طنز کیا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب ہے، تو وہ گمراہی خریدتے ہیں، مطلب وہ تو اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. کیا بات ہے یار، قربان کیا خیال ہے. یعنی اہل کتاب اہل ایمان سے، یعنی مطلب جو مومن ہیں، جو قرآن کے یا پھر قرآن کے نبی کے جو مومن ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں یار کیا اٹھ پٹانگ باتوں پر تم ایمان لا رہے ہو، یہ باتیں واقعی کوئی ایمان کے لائق ہیں بھی. تو اس کا مطلب یہ قرآن اور قرآن کے نبی کے نزدیک یہ لوگ بھی گمراہ ہیں، اور جو ان کی اس طرح کی جو ہے باتیں ہیں یہ دراصل تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہی جا رہی ہیں. تو آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، تم اہل ایمان بنے رہنا. کیا بات ہے، کیا نصیحت ہے قرآن کی یار، کیا نصیحت ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں، کیا آپ نے ان کی دشا نہیں دیکھی جنہیں پستک کا کچھ بھاگ دیا گیا، وہ کپت خرید رہے ہیں تتھا چاہتے ہیں کہ تم بھی کپت سے وچلت ہو جاؤ. کس سے وچلت ہو جاؤ، کپت کپت گمراہی، کپت سے وچلت ہو جاؤ. اچھا کپت یعنی گمراہی، کپت مطلب برا راستہ، راستے سے ہٹ سپت مطلب جانا. اچھا راستہ. ہاں، اچھا کپت اچھا برا راستہ، سپت اچھا راستہ. اچھا 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 تم برے راستے پہ چلے جاؤ. یعنی ہاں ایمان والے جو ہیں، جو قرآن اور اس کے نبی پر ایمان لا رہے ہیں وہ اچھے راستے پر ہیں، جو ایمان نہیں لا رہے ہیں وہ برے راستے پر ہیں. تو یہ لوگ تم کو بھی اچھے راستے سے برے راستے کی طرف جو ہے لے جانا چاہتے ہیں. بہت شاندار بات. اچھا آیت نمبر یہ کیا 45. سچ جی والا جی، لیکن یہ کیا بات ہے، کسی کو ایک کچھ حصہ دیا گیا، کتاب ہاں کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. جی. کیا ہے یہ، کون سی کتاب ہے جس کا کچھ حصہ دیا گیا؟ اب اصل میں یہ بھی ایک عجیب بات کرنے کا بھی جو ہے ایک بے ڈھنگا انداز. الکتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، الکتاب کا کچھ حصہ. بھئی جس کے پاس الکتاب ہے تو کچھ حصے کا کیا مطلب، کیا مطلب، یہ بھی بے ڈھونگی، یہ بھی بے تکی بات ہے. بھئی کسی کو الکتاب، کی ظاہر بات ہے جو اہل کتاب ہیں، جن کو خود قرآن یہ ایگری کرتا ہے کہ وہ ان کو الکتاب دی گئی، جو بھی ہیں یہود یا نصارہ، قرآن کے مطابق ان کو الکتاب دی گئی. ظاہر بات ہے جن کو الکتاب دی گئی وہ الکتاب کا علم میں رکھتے ہیں، اس کی معلومات ان کے پاس ہیں، وہ اس کو پڑھنا بھی جانتے ہیں، اس کو سمجھنا بھی جانتے ہیں. تو ظاہر بات ہے وہ لوگ تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل علم کہلائے نا. اہل کتاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم ہیں، ان کے پاس باقاعدہ بک ہے، دا بک ہے. تمہارے پاس کیا ہو، تمہارے پاس کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. جی
بھئی تم لوگوں کے بارے میں تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم امیین ہو، تم وہ لوگ ہو جو الکتاب کا علم نہیں رکھتے. کون خود لوگ ہیں جن کو حصہ دیا گیا؟ تو ظاہر بات ہے، اب یہ قرآن کے مطابق تو اصل میں حصہ دیا گیا، یہ بھی ایک بیتوکی بات ہے. جن کو الکتاب دی گئی وہ اہل کتاب کہلاتے ہیں. ظاہر بات ہے قرآن ہی کے مطابق وہ اہل کتاب کون ہیں؟ یہود اور نصارہ. اب یہ کہنا کہ ان کو الکتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا، یہ کوئی صحیح جو ہے انداز نہیں ہے بات کرنے کا. یہ نئی الکتاب دی گئی، کیٹیگری دکھ رہی نا، یہ یہ کتاب نہیں، کچھ حصہ ہاں ہے. کچھ حصہ نہیں، اصل میں اس میں بتا تو نہیں رہا نا. اصل میں کہنے کا مقصد یہی ہے، قرآن کے کہنے والے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کو اگرچہ کہ الکتاب دی گئی لیکن الکتاب نہیں بلکہ اس کا کچھ حصہ دیا. یہ بھی دراصل ان کی ایک طرح کی انسلٹنگ پوزیشن میں ہے، یہ ان کی انسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو الکتاب نہیں بلکہ الکتاب کا کچھ حصہ دیا گیا. یہ کیا انداز ہے یار؟ الکتاب کا کچھ حصے سے کیا مراد ہے؟ الکتاب کا حصہ جو کون سا حصہ؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ الکتاب اگر مان لو کوئی جو ہے پیزا ہے، اب اس پیزے میں سے آپ نے ایک ٹرائنگل دیا، 2 دیے، 3 دیے، کتنے دیے آپ نے؟ کچھ حصہ ہے نا. کچھ سمجھ نہیں آ رہی بات، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا آیت نمبر 45 سچ والا جی فٹ نوٹ ہے، یہ فٹ نوٹ پڑھ مودودی لیں گے. صاحب. اچھا ٹھیک ہے، مودودی صاحب کا فٹ نوٹ ٹھیک ہے بھائی. عملاً اہل کتاب کے متعلق قرآن نے اکثر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ انہیں کتاب کے علم کے سوا انہیں کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا. یہ کیا الزام ہے یار؟ کیا الزام ہے؟ کوئی ثبوت ہے مودودی صاحب آپ کے پاس کہ انہوں نے الکتاب کا ایک حصہ گم کر دیا؟ کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس سوائے اپنے خود ساختہ عقیدے کے؟ جی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہم نے کچھ حصہ دیا، یہ وہ ایک حصہ غائب کر دیے. اللہ میاں کے ابا ہے نا یہ. جی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو انہوں نے کتاب الہی کا ایک حصہ گم کر دیا تھا، پھر جو کچھ کتاب الہی میں سے ان کے پاس موجود تھا اس کی روح اور اس کے مقصد و مدعا سے بھی وہ بیگانہ ہو چکے تھے. ان کی تمام دلچسپیاں لفظی بحثوں اور احکام کے جزئیات اور عقائد کی فلسفیانہ پیچیدگیوں تک محدود تھیں. یہی وجہ تھی کہ وہ دین کی حقیقت سے نا آشنا اور دینداری کے جوہر سے خالی تھے، اگرچہ علماء دین اور پیشوایان ملت کہے جاتے تھے. دیکھیں یہ اصل میں ان کو چرکا لگا، ان کو جو ہے اب دیکھیں یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا مودودی صاحب جیسے لوگ، یہود و نصارہ یا پھر دوسرے ادیان کے جو ہے جو پیشوا ہوتے ہیں نا، ان کے بارے میں جب ان کو کچھ کہنے کا موقع ملتا تو کھل کر کہتے ہیں، کیونکہ ان کو بات کرنے آتا نا، بڑے چرب زبان ہوتے ہیں. تو اب یہی کچھ بھی اٹھ پٹا. ارے بھائی سب سے پہلے مودودی صاحب آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ خود قرآن کے مطابق قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ التورات اور الانجیل میں سے کوئی چیز بھی تحریف نہیں ہوئی. قرآن صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ. قرآن 2 جگہوں پر یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے جن کے پاس الکتاب ہے، جن کے پاس جو ہے، تو وہ لوگ کرتے کیا تھے؟ لفظوں کے جو ہے جو اس میں یحرفون الکلم عن، یعنی مطلب وہ لفظوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے تھے. لفظ کو جس جگہ پہ ہونا چاہیے وہ اس جگہ سے ہٹا کر کہیں اور جو ہے بدل دیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں رکھا. جی سچ والا جی دراصل یہ کام تو خود مودودی صاحب کر رہی ہے. ایک لفظ ہے اس کے خود کے کچھ معنی بول رہے. دیکھیں دراصل یہی بات یعنی خود مسلمانوں کے علماء، ان کے فقہا اور ان کے مفسرین پر بدرجہ اولا جو ہے اس میں کیا صادق آتی ہے. یہود کیا کرتے تھے کیا نہیں کرتے تھے ہمارے پاس اس کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ہمارے علماء، ہمارے فقہا، ہمارے مفسرین کیا کرتے آئے ہیں اس کا ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہے. خود اللہ میاں کے ابا اس کا سب سے جو ہے بہترین مثال ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی جگہوں پر یہ کھلا تحریف کرتے ہیں. اچھا مودودی صاحب خود بھی
ترجمے کا انداز کیوں نہیں اپنایا اپنی تفہیم القرآن میں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ترجمے میں آدمی کو اس کے شکنجے میں کسا ہوا اور لمیٹڈ ہو جانا پڑتا ہے، تو اس لیے انہوں نے تفہیم کا انداز اپنایا جس میں یہ اپنے گھوڑے بھی دوڑائیں اور اپنے من مرضی کے عقیدے بھی اس میں ڈالیں اور لوگوں کو بیوقوف کرتے رہیں. اور ظاہر بات یہ چونکہ ادیب ہیں، چرب زبان ہیں، تو اپنے جو ہے وہ جو ہے ان کو کلام پر قدرت حاصل ہے، تو اپنے اس فن، اپنی اس مہارت کی بنا پر لوگوں کے ذہنوں پر یہ حکومت کریں. ظاہر بات ہے انہوں نے کیا ایسا کیا. تفہیم القرآن ان کا جو ہے ایک کارنامہ ہے جس کے ذریعے سے انہوں نے پتہ نہیں کروڑوں لوگوں کے ذہنوں کو کیا سے کیا کر ڈالا. یہ بات تو ہے. اس کا مطلب قرآن کے مطابق یہودی علماء جو کچھ کرتے تھے نہیں کرتے تھے، ہمارے پاس جو ہے یہ اس طرح کے عقیدوں کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. لیکن مودودی صاحب جو کچھ کرتے آئے ہیں، دراصل یہ قرآن کے معنی میں، قرآن کے لفظوں میں یہ یحرفون الکلم عن مواضعہ کا خود یہ مصداق ہیں، اس کے مترادف ہیں، زندہ ثبوت ہیں مودودی صاحب جیسے لوگ، ہے نا. جی ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ ہو گیا سر، یہ 45 پہ ہے. اچھا 45 میں کہا گیا واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے اور اللہ کافی ہے تمہارے ولی اور پشت پناہ ہونے کی حیثیت سے، اور وہ کافی ہے تمہارے مددگار ہونے کے اعتبار سے. کیا بات ہے. اللہ تمہارے دشمن. اچھا کون ہے بھی دشمن؟ مسلمانوں کے دشمن کون ہیں بتاؤ؟ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب بہت اچھی طرح سے جانتا ہے. کون ہے دشمن؟ کون ہے؟ کیا وہ لوگ دشمن اللہ ہیں؟ جانتا ہے. ہاں تو بتا نہیں رہا ہو کون ہے دشمن. بتا بھی نہیں رہا ہے. اور پھر یہ بتائیے کہ مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ کیا وہ لوگ دشمن ہیں جو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں یار جو ہے اتنی بھونڈی اتنی اوٹ پٹانگ باتوں پر تم ایمان لا رہے ہو؟ یا وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں کے دشمن وہ تمام لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. ہاں ظاہر بات ہے اسلامی عقیدے کے مطابق وہ تمام لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. ایک بات تو بالکل جنرلی یہ بات بالکل صحیح ہے، جنرلی یہ بات بالکل صحیح ہے. مگر اگر یعنی اس بات کو آپ یا میں ایک الگ اینگل سے دیکھیں گے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے دشمن خود مسلمانوں کے علماء اور ان کے ملا ہیں. کیا یہ بات غلط ہے؟ بالکل غلط ہے. بالکل درست، بالکل درست. اور وہ تمام کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. ہاں یہ لفظ کو بدل رہے ہیں تو یہی بدل رہے ہیں نا. دیکھیے اگر کوئی خالق کائنات ہے، اگر واقعی کوئی ایسی سپر کانشیس بینگ ہے، تو ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو میں یا آپ جو کچھ کام کر رہے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے، اصل میں یہ وہ کام ہے جو وہ ذات چاہتی ہے. کیونکہ مسلمان وہ مریض ہیں، وہ بیمار ہیں، اس بیماری کے بیمار ہیں، ہم اس بیماری کا علاج کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے دوست ہوئے نا، ہم مسلمانوں کے جو ہے کیا ہو گئے، ان کے ولی ہو گئے نا، ان کے پشت پناہ ہو گئے نا. اور یہ ملا کیا ہے؟ مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ ملا یہ مولوی حضرات کیا ہیں؟ مسلمانوں کے دشمن ہیں. یہ لوگ یعنی مسلمانوں سے اس حقیقت کو دور رکھنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی آنکھوں پر جو ہے اس طرح کے پردے ڈالنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی عقلوں پر یہ عقیدت کے تالے ڈالے رکھنا چاہتے ہیں. وہ تالے پتہ نہیں صدیوں سے پڑے ہیں، وہ زنگ آلود ہو گئے ہیں، ان کی چابیاں بھی کھو گئیں. اور نہ مسلمانوں کی اس کی فکر ہے کہ ہماری عقلوں پر جو ہے پڑے جو تالے ہیں ان کو کھولا جائے، اور نہ اس کی فکر کوئی ان کے ملا کرتے ہیں، ہے نا. ہم اگر میں دیکھا جائے تو ہم جو کام کر رہے ہیں ہم دراصل مسلمانوں کے دوست ہیں، اور یہ ملا مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس آیت کے مطابق بھی اگر دیکھا جائے کہ اگر واقعی اللہ کسی خالق کائنات کو کہا جاتا ہے تو میں اسی آیت کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کے دشمن ان کے ملا ہیں اور مسلمانوں کے دوست ہم لوگ ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل ہے نا.
اور یہ پھر یہ آیت مسلمانوں یہ کے کہہ سمجھ رہی میں ہے، آنا چاہیے، جو ہمارے بھائی آ کے پوچھتے نفرت جی پھیل ہاں، رہی ہے، نفرت بڑھا رہے ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ دراصل میں ایکس مسلم اور سچ والا کی ٹیم مسلمانوں کے دوست ہیں۔ دوست ہیں، مسلمانوں کے خیر خواہ، ان کے ویل وشر ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں جو الفاظ آئے ہیں وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، یعنی اللہ جسے کہا گیا ہے، اگر وہ واقعی کوئی خالق کائنات ہے تو اللہ ہمارا ولی ہے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ ہمارا مددگار ہے۔ اس آیت کے مطابق مسلمانوں کے دشمن کون ہیں؟ یہ ملا ہیں، اور مسلمانوں کے دوست ہم ہیں، اور ہمارا ولی، ہمارا دوست، ہمارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اس کا یہ معنی ہو سکتے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ بالکل۔ جی جناب، ہندی میں کہیے۔ تھا شترو، اللہ تمہارے شتروؤں سے بھلی شترو، بھانتی اوگت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی رکشا کافی ہے تتھا اللہ کی سہایتا کافی ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ تمہارے لیے سے کون مراد ہے؟ ہم نا۔ مجھے یہ بتائیے کہ جسے خالق کائنات کہا گیا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اگر منطقی طور پر لاجیکلی سوچا جائے تو یہ خالق کائنات ہمارا ساتھ دے رہا ہے نا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے ولی، مسلمانوں کے جو ہے کون ہے؟ وہ ملا ہے۔ مسلمانوں کے جو ملا ہیں وہ مسلمانوں کو حقیقت بتانا نہیں چاہتے، حقیقت ان سے چھپاتے ہیں، حقیقت پر پردے ڈالتے آئے ہیں صدیوں سے، اور یہی وجہ ہے خود قرآن سے بھی مسلمانوں کو دور رکھے جانے کی اصل وجہ یہی ہے، یہی ہے۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر وہ الفاظ آ گئے ابھی جس کا میں نے ذکر کیا، آیت سچ نمبر والا جی، 6۔ جی یہ خالق کائنات کریٹر کی دشمنی کیسا کر سکتا کوئی مخلوق؟ وہ تو تمام لوگ تو مخلوق ہے اس کی، وہ دشمنی کے زمرے میں کیسے جائیں گے؟ جی، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بلکہ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں وہ اللہ کے دشمن کے الفاظ ہیں، دوسری جگہوں پر ہے، یعنی میرے دشمن تمہارے دشمن ایسا قرآن کہتا ہے، مگر یہاں پرٹیکولرلی اس جگہ پر جو الفاظ ہیں وہ میرے دشمن نہیں کہہ رہا، اور اللہ بہت اچھا جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو۔ تو یہ بات واقعی بڑی ذومعنی ہے، اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کو یہ ہے سوچنا چاہیے کہ مسلمانوں کے اصل دشمن ہیں کون؟ کون ہیں؟ سچ والا جیسے لوگ ہیں، یا یہ جو ہے ملا اور یہ علماء ہیں؟ غور کریں کون ہیں؟ جی کیا خیال ہے؟ اچھا آیت مودودی نمبر صاحب ہے دشمن۔ اچھا آیت نمبر 46 میں کہا گیا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ اب دیکھیں یہ جو ہے رو رہے ہیں، اس میں کہا گیا کہ ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کے اصل مقام و محل سے پھیرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنیے نہ سنائیے، سنا جائے، سنیے نہ سنا جائے، اور کہتے ہیں راعنا، اپنی زبانوں کو موڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے لیے، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاید ہی تھوڑے تھوڑے۔ اچھا آپ دیکھیے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ کہ یہودیوں میں سے، یہاں ہادو کا جو لفظ آیا ہے اس کے معنی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو ترجمہ کرتے ہیں وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، جو یہودی ہو گئے ان لوگوں میں سے وہ کیا کرتے ہیں، یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، وہ ہٹا دیتے ہیں
कलिमात को वो हटा देते हैं लफ्जों को उनकी जगहों से। मौदिअ का मतलब होता है जगह, ठीक है, किसी चीज को किसी जगह रखने को, जो वो जगह जहां वो चीज रखी जाती है उसको कहते हैं मौदिअ। और मवादिअ असल में मौदिअ का प्लूरल है, उसकी जमा है। उसी तरह से कलिमतुन एक वर्ड को कहते हैं, कलिम कहते हैं वर्ड्स, उसका प्लूरल है। तो वो यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि लफ्जों को उनकी जगहों से हटा देते हैं, और इसी कैफियत को कुरान के मुताबिक तहरीफ कहा गया है। वो यानी क्या करते हैं, उस जगह से उस लफ्ज को हटा देते हैं, और वो क्या कहते हैं, यक़ूलूना समिअना, और वो कहते हैं कि हमने सुना, व असैना, और हमने नाफरमानी की, वस्मा गैर मुस्माइन, और जो है मतलब वो सुनते हैं यानी ऐसे जैसे कि उन्होंने सुना ही नहीं, उन्हें अनसुनी कर देते हैं। लय्यम वराइना, और वो कहते हैं कि जो है ऐ हमारे चरवाहे, राई कहते हैं चरवाहे को। कुरान के नबी के बारे में ये कहा गया है कि वो बकरी चरवाया करते थे, चरवाहा, ठीक है। तो अरबी में वो लफ्ज इसके लिए, चरवाहे के लिए राई का लफ्ज आया है, ठीक है। तो अब ये यहूदियों में से कुछ लोग क्या करते थे, ये कुरान के नबी को तंजन यानी उनकी जो है उनकी इंसल्ट करने की, अब यानी अकॉर्डिंग टू कुरान जो कह रहा है, कुरान जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसके मुताबिक कह रहा हूँ कि वो जो है कुरान के नबी को कुछ जो है उनकी इंसल्ट करने की नीयत से वो कहना चाह रहे हैं कि राई का मतलब चरवाहा, और उसी तरह से राईना का मतलब ऐ हमारे चरवाहे, और राईना का मतलब बगैर ये लगाए बगैर राईना का मतलब है कि हमारी तरफ देखिए। लय्यम भी अलसीनतिहिम, वो जानबूझकर जो है वो अपनी जो है जबानों को इस तरह से मोड़ते हैं कि वो लफ्ज भी तोड़ा जाए, और अंदर से उनके अंदर जो है कुरान के नबी को लेकर क्या होता है, तानाजनी, बुग़्ज़ होता है दीन के मामले में। तो अब वो वलौ अन्नहुम क़ालू समिअना व अताना, अगर वो ये कहते हैं कि हमने सुना और हमने इताअत की, वस्मा वंजुरना, तो हमने सुनो भाई और हमारी तरफ जो है जरा तवज्जो से देखो, तो ये बात उनके लिए ज्यादा बेहतर होती, और ज्यादा इसमें जो है यानी मतलब इसमें ज्यादा बेहतरी है या ज्यादा दुरुस्त होती। लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो उसके ऊपर जो है उसकी वजह से अल्लाह उन पर लानत भेजता है, और उसका रीजन क्या है, वो ये उनका कुफ्र है। तो ये लोग, इनमें के कुछ ही लोग हैं जो ईमान लाएंगे, बाकी के लोग ईमान नहीं लाएंगे। ये है इस आयत का एक्चुअल मतलब। जी हिंदी में क्या कह रहे हैं? हे नबी, यहूदियों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो शब्दों को उनके वास्तविक स्थानों से फेरते हैं और आपस में कहते हैं कि हमने सुन लिया तथा आपकी अवज्ञा की, और आप सुनिए, आप सुनाए न जाएं, तथा अपनी जुबान मोड़कर राइना कहते हैं, धर्म में व्यंग करते हैं। और यदि वे हमने सुन लिया और आज्ञाकारी हो गए और हमने देखिए कहते हैं, तो उनके लिए अधिक अच्छी तथा सही बात होती, परंतु अल्लाह ने उनके कुफ्र के कारण उन्हें धिक्कार दिया है, अतः उनमें से थोड़े ही ईमान लाएंगे। उनके कुफ्र के कारण उन्हें धिक्कार दिया है, उन पर लानत भेजी है। हाँ, यानी कोई अगर कुफ्र करे तो अल्लाह क्या करता है, उस पर लानत भेजता है। जी, कोई ईमान लाए तो अल्लाह क्या करता है, उस पर रहमत भेजता है। एक है रहमत, एक है लानत, ठीक है। तो अब देखिए बात यह है, वो लोग जो ये कुछ कर रहे हैं दरअसल इसको भी कुरान बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है। तो कुरान का या कुरान के जो है नबी का असल गुस्सा उन लोगों पर यह है कि वो लोग कुरान के नबी को मान नहीं रहे, ठीक है। और वो लोगों के से जब पूछा जाए कि भाई तुम क्यों नहीं मान रहे, तो वो लोग कहते हैं कि भाई हम ऐसे शख्स को आखिर क्यों माने जिसके पास उसके अपने दावे को लेकर कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं है। तो हम बेसबूत बेदलील
ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم اس کی بات کو آخر کیوں مانیں؟ ان لوگوں کا یہ ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ظاہر بات ہے وہ لوگ بہت لاجیکل بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے تم اگر ہمیں ثبوت دے دو، تم یہ ثابت کر دو کہ واقعی تم جو ہے سچے نبی ہو، تو ہم تم کو قبول کر لیں. لیکن اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نہ تو یعنی مطلب کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی دلیل ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ شخص بنی اسرائیل کے سلسلے چلا رہا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا. اس بات کو وہ لوگ جانتے تھے، لیکن یہ شخص بالکل انجانے کہیں اور سے آ کر دعویٰ کرنے لگ گیا کہ میں نبی ہوں. تو ایسی صورت میں اس شخص کے پاس اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور زیادہ دلائل کی جو ہے مطلب ضرورت تھی نا، کیونکہ یہ کسی بھی اینگل سے نبی کے سلسلے سے نہیں ہے، انبیاء کے سلسلے سے نہیں ہے. یہ ایک جھوٹا، ایک من گھڑت، جسے بنی اسماعیل کہا جاتا ہے، من گھڑت بنی اسماعیل سے اس کا تعلق ہے. تو بنی اسماعیل سے تعلق رکھنے والے کے لیے یہ لازم تھا کہ اپنے جو ہے نبوت کے جو ہے کہ دعوے کو ثابت کرنے کے لیے واقعی کوئی ایسی دلیل دے جس کو دیکھ کر دنیا جو ہے مجبور ہو جائے اس کو قبول کرنے پر. لیکن یہ شخص سر تاسر جھوٹا ہے، سر تاسر بے بنیاد ہے، سر تاسر یہ بے ثبوت ہے، بے دلیل کھڑا ہے. یہ شخص جہاں کھڑا ہے بے دلیل زمین پر کھڑا ہے. یہ پرابلم ہے اس شخص کے ساتھ. اچھا، آیت نمبر 47. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا. دیکھیں اب اس میں کیا انداز اپنایا گیا ہے. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی، ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے قبل کہ ہم چیزوں کو مٹا ڈالیں پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے سبت کہتے ہیں سیٹرڈے، جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے. اب آپ دیکھیں انداز بھی کیا اپنایا گیا کہ جو سبت والے ہیں وہ ان پر مستقل لعنت ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ان کی بات نہیں مانے. گھما پھرا کے کور میسج وہی ہے، ماننا نہیں ماننا، ماننے والے اچھے، نہیں ماننے والے برے. اچھا، اصحاب سبت جن کو کہا گیا ہے، یعنی جو سیٹرڈے والے، سبت والے، سبت جس کو سبت کہتے ہیں نا، سبت والے قرآن کی نظر میں لعنت، ملامت کے مستحق کیوں ہیں؟ ان پر لعنت کیوں کی گئی؟ ان پر کرس، پرماننٹلی کرس ہے، پرماننٹلی وہ دھتکارے ہوئے ہیں. یہ دھتکار، یہ لعنت ملامت صرف اس لیے ہے کہ وہ قرآن کی بات کو نہیں مانے تھے، الکتاب کی بات کو وہ نہیں مانے. یعنی ان لوگوں سے جو یہود ہیں، یہودیوں سے کہا گیا کہ آمنو بما نزلنا، بھئی ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، اور یہ بات جو تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی بھی اس کو انڈورس کر رہی ہے. کیا انڈورس کر رہی ہے؟ ظاہر بات ہے تم نے ساری باتیں وہیں سے چرائی ہے نا. تم نے اپنی کتاب میں چوری کے مال کو شامل کیا ہے، اور یہ چوری کہاں سے کی ہے؟ ان کی کتابوں سے کی نا. تو اب یہ ان کی کتابوں سے چوری کر کے یہ کہنا کہ جو ہے دیکھو اس میں ہماری کتاب میں بھی جو ہے وہی ہے جو تمہاری کتاب میں. ارے ظاہر بات ہے بھائی، اصل میں تم نے ہماری کتاب سے لے کر چوری کر اپنی کتاب میں ڈالا نا. تمہارا اپنا اون کیا ہے بتاؤ جی؟ اس کا کاپی کر کے اس کو ہی بول رہے ہمارے پاس بھی وہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اصل میں اسلام کا کل ملا کر جو ہے وہ کلیم کیا ہے؟ آپ نے ایک بہت جو ہے کل میں میری نظر سے گزرا، آپ نے ایک بہت اچھا، بہت ہی جو ہے دلچسپ اور بہت معنی خیز جو ہے آپ نے کارٹون ڈالا سچ والا عبد الحمید پر. جو ہے اس نے ایک جو ہے ایک ہے کرسچینٹی، ہاتھی ہے، بہت بڑا ہاتھی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک جو ہے وہ پینگوئن ہے.
وہ کیا ہے؟ جوڈیزم ہے. آپ نے یہ ڈالا تھا نا. ہاتھی جو جی جی ہے جی بہت جی. بڑا ہے، وہ کرسچینٹی ہے، اور جوڈیزم کیا ہے؟ پنگوئن ہے. اچھا، اب اس کے بعد جو ہے مسلمانوں کے منہ بولے نبی نے کیا کیا؟ وہ ہاتھی کا سر نکال لیا اور پنگوئن کا سر ہٹا دیا، ہٹا کے پنگوئن کی جگہ پر ہاتھی کا ایک سر لگا دیا، لگا کے کہنے لگا لو بھائی ایک نیا دین آ گیا، اس کو قبول کرو. کیا خیال ہے؟ صحیح ہے. وہ وہ یہاں ہے تو آپ دکھائیے لوگوں کو جو ہے بڑی دلچسپی ہوں گی. یعنی اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے آپ تو میں کتنی دیر تک ہنستا رہا یہ کارٹون دیکھ کر. بہت بہت جو ہے بہت معنی خیز، بہت شاندار. اس نے کیا اس کی امیجنیشن ہے. یعنی کرسچینٹی کیا ہے؟ ایک ہاتھی ہے. اور پینگوئن کیا ہے؟ وہ بیچارہ جو ہے کون ہے؟ یہ ہے جوڈیزم. اچھا، اس کے بعد ایک میاں آئے، بڑے میاں، وہ جو ہے انہوں نے کیا کیا؟ ادھر سے ہاتھی کا سر کاٹا، ادھر سے پینگوئن کا سر اڑا دیا. اچھا، وہ پینگوئن کا سر اڑا ہوا ہے. لو بھائی دیکھو لو اس پر ذرا غور کریں. دیکھیں یہ ہاتھی ہے، اس کا یہ کرسچینس ہے، اور ایک پینگوئن ہے بیچارہ جو ہے بازو ایک جگہ چھپ کے کھڑا ہوا ہے، تو وہ ہے کیا ہے؟ جوز ہے. اچھا، اس کے بعد ایک حضرت آئے میاں مٹھو بن کر، پیارے 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 آقا. ان کے سر پہ ہری ٹوپی بھی ہے گنبد خضرا کی جیسی، ان کی داڑھی بھی ہے، بہت اچھے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از مائی نیو ریلیجن. کیا بات ہے یار، بہت شاندار، بہت ہی شاندار، بہت اچھا لگا، بہت بہت پیارا، بہت پیارا. یعنی اس میں یہ ایک پکچر پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں الفاظ اس کے لیے کم پڑ جائیں گے. تو اس آیت میں بھی اصل میں یہی کہا جا رہا ہے، آمنو بما نزلنا مصدقا لما معکم. بھائی تم جو ہے یہودیوں سے، نصارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے جس کو ہم نے اتارا ہے. اصل میں یہ بات، یہ جو ہم نے جو اتارا ہے نا، وہ تمہاری ہی باتوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے تورات یا انجیل کے طور پر، اس کی تصدیق کرنے والی اس کو انڈورس کر رہی ہے. بھائی ظاہر بات ہے تم وہیں سے چرا کے لائے ہو. یعنی یہ بات بالکل ایسی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ رہتا ہوں جہاں پر وہ میرے پاس پڑوس میں جو ہے کئی بکریاں ہیں، مرغیاں ہیں. میں نے کیا کیا، رات میں جو ہے اچانک اپنے پڑوسی کے گھر میں چھلانگ لگائی، وہاں سے میں نے ایک بکری اور ایک مرغی لے لی، چرا لی. میں نے وہاں سے میرے پڑوس میں سے ایک بکری اور مرغی چرا لی، ٹھیک ہے. اور میں چرا کے اس کا زوردار میں نے اس کا خورما بنایا. خورما بنا کر اب میں جو ہے میرے پڑوسیوں کو دعوت دینا، آؤ بھی دعوت میں آ جا. کیا خیال ہے عبدالحمید صاحب؟ جی اچھا، کھاتے وقت وہ بول رہے یار ہماری مرغی بھی چوری ہوگی. وہ لوگ ان کی مرغی کھا رہے ہیں، ان کی بکری کھا رہے ہیں، اور میں اچھا میں جو ہے وہ پھٹنے والی کی پٹی، دھوبی کا بیٹا چاند. آپ سمجھ رہے نا بھائی، جس کی پھٹی پھٹی، میں تو چاند بن گیا ہے نا. انشاءاللہ جی، یہ جو دعوت کا کام کرتے دائی لوگ، وہ یہی دعوت ہے، وہ بالکل ان کی مرغی. ایگزیکٹلی، مرغی ان کی جائے بھائی. اچھا اب آپ دیکھیے، اب یہ لوگ جو ہے ہر جگہ دندراتے پھرتے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب. اب مجھے بتائیے گنگا جمنی تہذیب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ارے گنگا کس کی، جمنا کس کی ہے بھائی؟ ہاں، عرب میں تو نہ گنگا ہے نہ جمنا ارے ہے. عرب کی نہ تو گنگا ہے نہ جمنا ہے یار. اب تم عربوں کے دین کو یہاں لا کر ٹھپا لگا کے کہنے کہ گنگا جمنی تہذیب. یار کیا 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 دادا گیری، کیا گنڈا گردی ہے یار، کیا گنڈا گردی ہے. اب دیکھیں یہ گنڈا گردی، یہ دادا گیری کو ہمارے پاس اتنی جو ہے آؤ بھگت ہوتی ہے. ایسی باتیں کہنے والے بڑے بڑے جو ہے ہزاروں کے مجمع کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گنگا جمنی تہذیب. کیا ہے گنگا جمنی تہذیب؟ کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب گنگا جمنی تہذیب کا بھائی؟ کہ گنگا کو اور جمنا کو تمہارے ابا بری میں لے کے آئے تھے؟ کہاں سے لائے تھے؟ ہاں، یہ لمبی لمبی شیروانیاں، لمبی لمبی داڑیاں، اونچی اونچی پگڑیاں پہن کر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ہزاروں کے مجمع کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو ہے گنگا جمنی تہذیب.
کیا بتایا جائے؟ اچھا ٹھیک ہے بھائی، کیا کہہ رہے ہیں ہندی میں؟ ہندی والے کہہ رہے ہیں، ہے اہل کتاب، اس قرآن پر ایمان لاؤ جسے ہم نے ان پستکوں کا پرمان کاری بنا کر اتارا ہے جو تمہارے ساتھ ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دے تو انہیں ایسے ہی دھکار دیں جیسے شنیوار والوں کو دھکار دیا، اللہ کا آدیش پورا ہو کر رہا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے پڑوسیوں سے برسوں سے برسر پیکار ہوں، میں ان سے جو ہے لڑائی لڑتا رہتا ہوں۔ اچھا اس کے باوجود میں نے کیا کیا، راتوں رات ان کے گھر میں گھس کے اوپر سے جو ہے ان کے چھت پہ سے چھلانگ لگا کر ان کے گھر میں جو بکریاں تھی، ان کے گھر میں جو مرغیاں بنی تھی، ان کو وہاں سے میں نے چرا لیا، اور میں دوسرے دن ایک بہت بڑی دعوت کر رہا ہوں، اس میں ان کی بکریاں، ان کی مرغیوں کا قورمہ بنا کر ان کو ہی کھلا رہا ہوں۔ یہی بات ہے نا؟ اچھا آیت نمبر 48، اب دیکھیں اس میں ایک وہ آیت اچانک یہ آیت آ گئی اس جی۔ کی فوٹ نوٹ میں صرف اتنا ہی لکھا انہوں نے، تشریح کے لیے متعلقہ آل عمران حاشیہ نمبر 2 کو دیکھیے۔ ہاں یہ جو ہے اس میں تشریح کے لیے ملاحظہ ہو آل عمران حاشیہ نمبر 2، اور جو ہے فٹ نوٹ نمبر 2 میں بھی یہی لکھ رہے ہیں، ملاحظہ ہو سورہ بقرہ حاشیہ نمبر 82 اور 83۔ اس کا مطلب یہ ساری باتیں مودودی ہوشیار صاحب یاد وہاں آ رہا جھاڑ ہے، کے آئے ہیں جی، وہاں پر جو ہے جھاڑ کے آئے ہیں اس میں جی۔ جی کیا کہا آپ نے؟ ملاحظہ ہوشیار کی جیسا لکھا ہوا ہے، ملاحظہ جی با ادب با ملاحظہ ہوشیار۔ میں وہاں اپنی جھاڑ کے آیا ہوں سورہ بقرہ میں، سورہ مائدہ میں، ان کو دیکھ لو جی۔ اچھا اب آیت نمبر 48، اچھا اس میں اچانک ایک جو بات چل رہی ہے اس سے ہٹ کر ایک نئی بات یہاں پر شروع ہو گئی اچانک۔ اس میں کیا حاضری کہا آ جا گئی رہا ہے اس میں۔ جی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما، اللہ یقیناً اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑا گناہ کا افترا کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ آیت بہت مشہور ہے۔ اب یہاں مودودی صاحب اس کے فٹ نوٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ اس لیے فرمایا کہ اہل کتاب اگرچہ کہ انبیاء اور کتب آسمانی کی پیروی کے مدعی تھے مگر شرک میں مبتلا تھے۔ اچھا تو آپ نہیں ہیں شرک میں مبتلا؟ اچھا آیت نمبر 2، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بس شرک نہ کرے باقی دوسرے گناہ دل کھول کر کرتا رہے، بلکہ دراصل اس سے یہ بات ذہن نشین کرانی مقصود ہے کہ شرک جس کو ان لوگوں نے بہت معمولی چیز سمجھ رکھا تھا، تمام گناہوں سے بڑا گناہ ہے، حتیٰ کہ اور گناہوں کی معافی تو ممکن ہے مگر یہ ایسا گناہ ہے کہ معاف نہیں کیا جا سکتا۔ علماء یہود شریعت کے چھوٹے چھوٹے احکام کا تو بڑا اہتمام کرتے تھے، بلکہ ان کا سارا وقت ان جزئیات کی ناپ تول ہی میں گزرتا تھا جو ان کے فقیہوں نے استنباط در استنباط کر کے نکالے تھے، مگر شرک ان کی نگاہ میں ایسا ہلکا فعل تھا کہ نہ خود اس سے بچنے کی فکر کرتے تھے، نہ اپنی قوم کو مشرکانہ خیالات اور اعمال سے بچانے کی کوشش کرتے تھے، اور نہ مشرکین کی دوستی اور حمایت ہی میں انہیں کوئی مذائقہ نظر آتا تھا۔ مجھے بتائیے کہ یہودیوں نے کون سا شرک کیا تھا بھائی؟ کون سا شرک کیا؟ یہودی تو آج بھی شرک نہیں کرتے۔ میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، دیکھیں اگر روئے زمین پر واقعی توحید جسے کہا جاتا ہے، جس معنی میں توحید کو توحید کہا جاتا ہے، اگر وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہودی ہی موحد ہیں صحیح معنی میں،
اور جسے مسلمان کہا جاتا ہے ان کی توحید تو ان کے نبی پہ جا کے رک جاتی ہے. ان کے نزدیک اللہ کی اہمیت نہیں ہے, ان کے نزدیک ساری اہمیت کس کی ہے؟ ان کے نبی کی ہے. ان مسلمانوں کے نزدیک اصل بت کون ہے؟ اصل بت یہ ان کا اپنا نبی ہے. نبی کو انہوں نے جو مقام دیا, ظاہر بات ہے مودودی صاحب کے عقائد اب ہم کو بظاہر کچھ اور نظر آتے ہوں, لیکن گھما پھرا کر بات یہی ہے کہ وہ جو کہا جاتا ہے نا, بریلویوں نے تو یعنی اسی بات کو ان لفظوں کے ساتھ بیان کر دیا. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا عقیدہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے دامن میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ اللہ کے دامن میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے. واہ، اس سے بڑا تو شرک نہیں ہے کوئی. اب بتائیے. اچھا دیکھیے, وہ جو کہتے ہیں نا, وہ ایک اور شعر بھی ہے, وہی جو مستوی عرش ہوا, وہ کیا ہے؟ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر, یعنی جو مستوی عرش کا مطلب جو عرش پر براجمان ہے, عرش پر جو بیٹھا ہے خدا بن کر. وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. واہ، یہ کیا عرش باتیں ہیں سے یار. مدینے میں اتر پڑا. واہ. ہاں, وہ پہلے کیا کرتا تھا؟ عرش پہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ وہ مدینے میں اتر گیا. مدینے میں کس لحاظ سے اترا؟ مصطفیٰ ہو کر. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر, اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ سارے عقیدے یہ بریلویوں کے, اصل میں بریلوی بدنام ہیں, بدنام ہو گئے. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو دوسرے سنی مسلمان بھی ہیں, ان کے نزدیک ان کے نبی کی اہمیت خدا سے کئی گنا زیادہ ہے بھائی. ان کے علماء, ان کے فقہا, ان کے ائمہ کا باقاعدہ یہ مسلک ہے, ان کا یہ فتویٰ ہے, ان کا جو ہے یہ قول ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کو کچھ غلط سلط کہہ دے, اللہ کو غلط سلط کہہ دے, تو اس کے بارے میں کیا فتویٰ ہے کہ یستتاب ولا یقتل, اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی جائے گی 3 دن. اس سے کہا جائے گا دیکھو بھائی, ہم تم کو 3 دن کا ٹائم دے رہے ہیں, تم توبہ کر لو, ہم تم کو قتل نہیں کریں گے. جی, ہم تم کو قتل نہیں کریں گے, کیونکہ اگرچہ کہ تم نے اللہ کو غلط سلط کہا ہے, اس کے باوجود ہم تم کو قتل نہیں کریں گے, اور ہم تم کو 3 دن کا ٹائم دیں گے. یستتاب ولا یقتل. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے محمد کو, یعنی جس شخص کو مسلمان اپنا نبی سمجھتے ہیں, اگر اس کو کوئی غلط سلط کہہ دے, تو ان کا فتویٰ کیا ہے؟ یقتل ولا یستتاب, وہ فوری قتل کر دیا جائے, اس کو توبہ کرنے کا ٹائم نہیں دیا جائے گا. نہ, گستاخ نبی کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا. یہ عقیدہ ہے, عقیدہ ہے, یہ علماء کا فتویٰ ہے. یہ بات یہ ایسے ہی نہیں پھیل رہی ہے دنیا میں, اس کے پیچھے باقاعدہ علماء کی سوچ ہے, ان کا اپنا عقیدہ ہے, ان کا عقیدہ کار فرما ہے. یقتل ولا یستتاب, ان کو موقع نہیں. اس نے اگر جو ہے محمد کو کوئی غلط سلط کہہ دیا, تو اب اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. جیسے ہی اس کا ہاتھ وہ کسی کے ہاتھ لگ جائے, جیسے ہی وہ پکڑا جائے, فوری گردن سپا چٹ گردن اڑا دی جائے گی. اس کو ٹائم نہیں دیا جائے گا, اس کو جو ہے صفائی کا موقع نہیں دیا جائے گا, اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا. نہ, کچھ بھی نہیں, کوئی ٹائم نہیں, کوئی مہلت نہیں. یقتل ولا یستتاب, یقتل ولا یستتاب, بات ختم. کیا عقیدے ہیں, کیا عقیدے بنا رکھے ہیں. سوچے ذرا, کیسی باتیں ہیں. یہ ہندی میں کہہ رہے ہیں جی نسندے. جی, ارے کیا ہو گیا بھائی, آپ ڈراپ ہو گئے.
डिवाइस नॉट कनेक्टेड बता रहा है अब्दुल हमीद साहब आपका। जी 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 जनाब, जी जनाब, आप हैं अवेलेबल? हेलो हेलो, आपकी आवाज चली गई अब्दुल हमीद साहब। अरे यार, कोई नेटवर्क का इशू है आपके साथ? हेलो, हाँ आवाज आ रही? जी जी अभी आ रही, जी बोलिए बोलिए। जी, ये कह रहे हैं निसंदेह अल्लाह ये नहीं क्षमा करेगा कि उसका साझी बनाया जाए और उसके सिवा जिसे चाहे क्षमा कर देगा। जो अल्लाह का साझी बनता है तो उसने महापाप घड़ लिया है। महापाप घड़ लिया है। यानी इसका मतलब है जो हिंदू हैं या फिर दूसरे जितने भी हैं जो किसी और को अपना खुदा, अपना माबूद समझते हैं, गोया कि वो महापाप घड़ चुके हैं अकॉर्डिंग टू कुरान, है ना। कुरान उनको क्या इल्ज़ाम दे रहा है? गोया कि वो महापाप घड़ रहे हैं। वमन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा, ये कुरान का स्टेटमेंट है। जो कोई अल्लाह के मामले में, अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक ठहराएगा, कि वो क्या है दरअसल? फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। हेलो, जी सर, आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी अभी आ रही है। तो आपने क्या कहा, उसको दोहराइए। वो महापाप कर लिया उसने, महापाप यानी जिस महापाप किसी ने जिस किसने महापाप किया? जिसने शिर्क किया, जिसने अल्लाह शिर्क का किया है। साझी बनाया किसी को। जी, अल्लाह का साझी जिस किसी ने बनाया, वो गोया कि जो है उसने महापाप किया है। और ये ऐसा पाप है कि वो मुआफ नहीं किया जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। यानी अल्लाह जो है शिर्क को माफ नहीं करेगा, शिर्क करने वाले की मगफिरत नहीं करेगा। दूसरे और जो दूसरे गुनाह हैं उनको शायद वो माफ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, लेकिन शिर्क का मामला सबसे अलग है, ये बात है। जी तो सच वाला चलिए जी, जनाब, ये 1 घंटा हो हमारे गया। जी जी कुछ सुपर चैट्स हैं। ये हमारी बहन आयम जी का $5 का सुपर चैट है। सचवाला जी, बहन का आदर और आभार आभार भरा प्रणाम। जी जी बहुत जी शुक्रिया बहुत बहुत जी। शुक्रिया मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम नसीमा जी का 2 स्विस फ्रैंक का सुपर चैट है, आदाब और प्रणाम कह रही हैं जी, बहुत जी धन्यवाद। जी बहुत शुक्रिया बहन जी। कि आयम जी का फिर से $5 का सुपर चैट है। सचवाला जी, आज आपको इतना हंसते हुए सुनकर बेहद खुशी हुई। जी जी बहुत शुक्रिया बहन। जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जस्टिज्म जी हमारे नए यूट्यूब मेंबर जुड़े हैं, बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है जी आपका। जी सुपर चैट हो गए सर, अब हम जी ऐड करेंगे। जी सभी हाँ का जी हाँ धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सभी भाइयों, सभी दोस्तों का। जी ओके, ओके हम सर, इजाज़त ठीक है, चाहते हैं खुदा अभी। हाफिज। अच्छी बात। जी खुदा हाफिज।